बिग डे था, ये बहुत बड़ा दिन था। मासूमा की विलादत एक अजीम विलादत है, बरकतों वाली, रहमतों वाली। अभी भी आपके पास चांस है, अभी दिन आपका एंड नहीं हुआ, अभी मगरिब का वक्त बाकी। आज उस बीबी की विलादत की तारीख है जिसकी विलादत 173 हिजरी पहली ज़िक़ादा मदीने मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद, मैं हल्का सा स्केच खींच रहा, आपके वालिद हमारे 7वें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम है और आपकी वालिदा का नाम नजमा खातून है। ये बड़ी पाक और पाकीज़ा बीवी है नजमा खातून, कि जिनकी लिए अल्लाह के रसूल छठे इमाम की जो ज़ौजा थी, इन्हें 7वें इमाम की वालिदा, मदर ऑफ 6th इमाम बीबी हमीदा खातून, उनको बशारत दी थी कि मूसी काज़िम की शादी नजमा खातून से करना और इनसे अल्लाह वो बेटा अता करेगा जो हमारा वारिस होगा और एक बेटी अता करेगा। बीबी मासूम खुम की तरफ इशारा किया। आपकी विलादत से, बर्थ से पहले 45 ईयर्स बिफोर 6th इमाम ने, हमारे छठे इमाम ने, जो आपके ग्रैंडफादर है, जो आपके दादा थे, 7वें इमाम के वालिद हैं, बीबी नजमा खातून बीबी मासूम खुम के और 8वें इमाम के वालिद हैं, दादा है, ग्रैंडफादर। 45 ईयर्स पहले कहा था कि एक आलिम आले मोहम्मद आने वाला है जो मेरा पोता होगा, जो हमारा वारिस होगा, जो रसूल का 8वां वारिस होगा। यानी गरीब इमाम की तरफ इशारा किया था। और उसके बाद ये कहा था कि एक बेटी आने वाली है कि जो मासूमा होगी। देखिए, मासूमा होना यानी इनोसेंट, प्योर, हर गुनाह से पाक, जो शहजादी कौनैन है, मजलूम बीबी मादर हसनैन वो अलग, और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम वो अलग, लेकिन उसी नस्ल से, उन्हीं के जनरेशन से, बीबी मजलूम बीबी ज़हरा की नस्ल से ये बीबी का नाम, ये बीबी मासूमा खुम के बारे में कहा गया कि ये इतनी पाक और पाकीज़ा बीबी थी, मासूमा थी। मासूमा सबको इमाम नहीं कहता, अगर इमाम किसी को मासूमा कह रहे तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसी मासूमा हो। तो कहा था कि ये मासूमा है। मासूमा ने इनोसेंट, प्योर, क्लीन, कोई गुनाह नहीं, कोई ने तसव्वुर गुनाह भी नहीं, गुनाह की तरफ तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर गुनाह भी जो ना करे, ये वो मासूमा है। ये ऐसी पाक और पाकीज़ा बीबी मासूमा खुम। इतनी बड़ी ज़ियारत है, अल्लाह हमको, मैं इब्तिदा में ही कह दूं कि अल्लाह हमको जल्द से जल्द बीबी मासूमा की ज़ियारत नसीब करे। एक रिवायत ये भी है कि जो गरीब इमाम की ज़ियारत को जाए, जो एक अजीम फजीलत गरीब इमाम की ज़ियारत की, इतनी बड़ी फजीलत है कि बाज़ वक्त ऐसे मालूम होता है कि दूसरे मासूमीन की ज़ियारत का वो मकाम, में कोई कंपेयर नहीं करा दूसरे मासूम की, हर मासूम की ज़ियारत बहुत बड़ी होती है। यानी अल्लाह के रसूल से लेके, मौला से लेके, बीबी से लेके 11वें इमाम तक पूरे 13 मासूमीन की ज़ियारत अपने मकाम पे बिल्कुल सही और बहुत अजीम बात है। कोई ज़ियारत कर रहा तो समझे कि ही इज द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अगर मुझे ज़ियारत जब भी हो रही, मैं लकीएस्ट पर्सन हूं कि हम मासूम की ज़ियारत करें। लेकिन गरीब इमाम की ज़ियारत की फजीलतें कुछ और। अब आप सब, मैं पहले गरीब इमाम की बताऊं, फिर मासूमा से कंपेयर करूं। ये इसीलिए कि इमाम रजा गरीब और शहजादी मासूमा खुम में बहुत भाइयों बहन है, रियल ओन सिस्टर है, रियल ओन ब्रदर है, और ये दोनों भाई की ज़ियारत एक अजीम ज़ियारत है, गरीब भाई और बहन की ज़ियारत। गरीब इमाम की ज़ियारत के लिए कहा गया कि 1000 हज का सवाब, 1000 हज का सवाब बताया गया। और ये भी अल्लाह के रसूल ने अपने ज़माने में कहा, अल्लाह का रसूल ने कहा था अपने ज़माने में कि मेरा 8वां जो होगा, जो तूस में शहीद होगा, जहां उसका रोज़ा बनेगा, उसकी ज़ियारत कहा गया था कि 100 हज। रावी ने कहा 100 तो कहा 200, इस तरह वो बढ़ाता गया, अल्लाह का रसूल बढ़ाते गए, हैरत करता गया, सरकार बढ़ाते रहे।
اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے. میں آج غریب امام کی زیارت کے بارے میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ جب 11 ذیقات کو ان کا جشن پڑھوں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضیلت ہے، کیا امپورٹنس ہے زیارت امام رضا غریب. آج بی بی معصومہ کے اوپر، تو بی بی معصومہ کے لیے کہا گیا کہ جو غریب امام کی زیارت کرے اور معصومہ کی نہ کرے. تو بڑا عجیب بات ہو جاتی کہ معصومہ کی زیارت لازم بتائی گئی جب انسان غریب امام کی زیارت کرے، اسی لیے کہ قبولیت زیارت یہ ہوگی کہ آپ معصومہ کو سلام کریں یا غریب امام کو سلام کر کے معصومہ کے پاس. آپ کی ولادت 173 ہجری ہے اور آپ کی وفات بولے، شہادت بولے، جو بھی بولے، وہ 203 ہجری ہے. لگ بھگ 34-35 ایئرس آپ زندہ رہے، اور آپ نے ایسے علم کو، نالج کو، تعلیمات محمد و آل محمد کو اس طرح پروپوگیٹ کیا کہ جس طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کے 4000 اسٹوڈنٹس تھے آپ کی زندگی میں. مدینہ منورہ میں بھی، مولا علی کے زمانے میں جب دور خلافت تھا جب بھی، اور مولا حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کے ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ ڈیز پہ لڑکیاں، عورتیں، بچیاں آتی تھی اور میری مظلوم شہزادی اپنے نانا کی، اپنے بابا کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچاتی تھی. تو اسی طرح بی بی معصومہ خم کے بارے میں کہا گیا کہ بی بی معصومہ خم نے اس طرح پروپوگیٹ کیا ہے دین آل محمد کو کہ آپ سوچو کہ کیسا زمانہ. یعنی بی بی معصومہ خم کے بابا ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو، کہ آپ کا زمانہ وہ ظالم ہارون رشید کا زمانہ ہے بی بی معصومہ خم کا، کہ بچپنے میں بابا کو قید کر دیا گیا 14 ایئرس. ظالم ہارون نے 7ویں امام کو جیل میں رکھ کر، بغداد میں قید میں رکھ کر، وہیں پہ میرا مولا شہید ہوا. انہیں 14 سال شہادت سے بی بی معصومہ خم کی زندگی کے 14 سال آخر کے ختم ہو گئے. باپ کا سایہ ہی نہیں تھا بالکل. اس کے بعد امام رضا غریب آپ کے سرپرست بن گئے. تو آپ سوچو ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں نام نہیں لے سکتے، جن کا بابا کو ظالم ہارون جیسا ظالم کے جس نے پوری بغداد کی تعمیر کی، جو چن چن کے شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کر رہا تھا، کہ جس کے زمانے میں جس کی جیل میں ہزاروں کی تعداد میں thousands آل محمد کے چاہنے والے قید میں تھے. آپ سوچو اس زمانے میں بی بی معصومہ اور باپ کو قید کر دیا گیا، کوئی بڑا سرپرست نہیں، بھائی امام رضا غریب ہے اور دوسرے بھائی ہیں. ایسا پورا شوب زمانہ کہ جس زمانے میں شیعت نام نہیں لے سکتی تھی، اس زمانے میں آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی زندگی کو وہ ڈیووٹ کیا، وہ ڈیڈیکیٹ کیا، وہ تعلیمات آل محمد کو مختلف جگہوں پہ پھیلایا. آپ کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے پروپوگیشن. یہی پروپوگیشن میری شہزادی زینب کا تھا. اگر آج میں بی بی معصومہ کی ولادت کی محفل پڑھ رہا تو میں اہل بیت چینل لندن کے ذریعے شب جمعہ کی یہ میری ایصال ثواب کی مجلس میں میں یہ تعلیم دے رہا، میں یہ ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں کو کہ بی بی معصومہ کی ولادت آج آپ نے بڑی شان کے ساتھ منائی ہوگی اور آپ منانا حق ہے، لیکن آپ یہ سوچو کہ اس معصومہ کی تعلیمات کیا ہے، اس معصومہ کی ٹیچنگز کیا ہے. what she wants. اگر کوئی کنیز اپنے بچوں کو نہیں بتائے گی، دوستو آج آپ کے پاس کوئی گولی گن لے کے نہیں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی تلوار لے کے نہیں ٹھہرا ہوا ہے کہ تم اگر تعلیمات آل محمد کرو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے. بی بی نے ایسے زمانے میں تعلیمات کو پہنچایا. تو اب امپورٹنس آف ٹیچنگز آف معصومین کو سمجھو. جو دین پھیلا ہے، جو دین مختلف سٹیز میں گیا ہے، جو عورتوں تک اسلام آیا ہے، تو وہ کیسے معصومہ نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر کے ساری مدینہ منورہ کی عورتوں کو وہ تعلیمات دی کہ بتایا کہ دیکھو یہ اصل دین ہے، یہ آل محمد کی تعلیمات ہے، اس طرح واجبات پہ عمل کرنا، یہ شریعت محمدی ہے. میری ایک ہی ریکویسٹ آج اہل بیت چینل میں عورتوں کو میں یہی بول رہا کہ آج تمہارا حق ہے،
تم اگر سیرت معصومہ پہ چلو گی، ایک دن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھو اور بچوں کو تعلیمات دو. یہ بیوی کا تعلیم ہے، یہ بیوی کی زندگی ہے، یہ بیوی چاہتی ہے. یہ ایک کو ایک لڑکا یا لڑکی کو تم تعلیم نہیں دے رہے دین کی، پورے جنریشن کو بتا رہے. ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایسا جیسے جنریشن کو تم نے تعلیم دے دی. معصومہ قم، اور وہی ہوا دیکھو کہ قم میں آج مرکز ہے علم کا. اور یہ قم یہ اتنا پرانا شہر کہ جب سرکار مکے سے معراج پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول تو جانتے تھے، لیکن جب جا رہے تھے تو جاتے جاتے مکے کی زیارت کی، خانہ کعبہ کی طرف گئے، مدینہ منورہ کا طرف گئے. وہاں سے جب آپ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو قم کے راستے سے گئے تھے. تو پورا اس وقت قم کچھ نہیں تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، لیکن وہاں سے ایک نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا. قم شہر پوری دنیا میں جو قم شہر تھا اس جگہ پہ آج جب ماشاءاللہ قم شہر ہے، وہاں سے نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے، سرکار تو جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ روایت آئی، جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ قم ہے، شہر قم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شہر مرکز بن جائے گا علم آل محمد کا، مرکز بن جائے گا علم آل محمد کا، اور یہ وہی شہر ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب قم مرکز بن جائے، سینٹر پوائنٹ بن جائے آل محمد کے علم کا، تو سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب ہے. امام کے روایتوں میں ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے قم مرکز بن جائے گا شیعہ کے علماء کے لیے علم آل محمد کو پہنچانے کے لیے. اور آج آپ جانتے کہ پوری دنیا میں جو مختلف علماء، ذاکرین، مجتہدین جو نکل رہے وہاں سے، ہزاروں کی تعداد میں، thousands and thousands اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ جو دین کو تعلیم حاصل کر کے مختلف جگہ پہ. میں یہاں تک لوگوں سے، علماء سے ملا، آپ کے لندن میں ملا، واٹفورڈ میں، پورٹ آف اسپین، ویسٹ انڈیز، پورٹ آف اسپین میں پہلے شیعہ جو لوگ تھے وہاں کے لوکلز، وہ بالکل بے دین تھے، عاشورہ کچھ نہیں کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا. یہ معلوم تھا کہ ایک فیسٹیول ہے، لیکن ایران سے مختلف علماء نے جا کے، ایران نے وہاں بہت کام کیا اور جا کر وہاں پہ پورٹ آف اسپین میں، ویسٹ انڈیز میں، انہوں نے جا کے دین کو ایسے پھیلایا وہاں پہ کہ آج وہاں پہ عزاخانے ہیں، آج وہاں پہ ماتم ہیں. افریقن کنٹریز میں، ڈیفرنٹ کنٹریز میں کس طرح علم کو پھیلایا جا رہا، یہ معصومہ قم کا صدقہ ہے، یہ معصومہ قم کی وہ برکت ہے جو قم کے اندر ہے. اگر کسی نے زیارت نہیں کی ہے بی بی کی تو فوراً زیارت کو جائے. یہ بہت بڑی زیارت. ابھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، معصوم کا ارشاد ہے، میں نہیں بول رہا، یا کوئی عالم یا کوئی مجتہد یا کوئی نہیں بول رہا، یہ معصوم 8ویں امام کا نریشن ہے کہ جو قم کی زیارت کرے، جو میری بہن معصومہ کی زیارت کرے، اس کو وہ ثواب ہے جیسے اس نے 14 معصومین کی زیارت. اب اس سے جسٹ امیجن کہ ایک بی بی کی زیارت بمعرفت ایسی ہے کہ جیسے تم نے 14 معصومین کی زیارت کی. دوستوں مذاق ہے، آسان ہے، اللہ ہم کو 14 معصومین کی زیارت نصیب کرے. اور شافی روز محشر جو بی بی کی زیارت کرتا ہے اس وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا. کوئی ایسی دعا، ایک ماں کی جو ممتا ہے، جو ماں کی محبت ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں پہ وہ ماں کی محبت ہے. بی بی جو بھی زیارت کرے تو روز میری تقریر کا میں پہلا دوں، یہ ضرور کرو، روز جب آپ 8ویں امام کی زیارت پڑھو تو اس وقت یہ جملہ ضرور بولا، السلام علیکم یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر، یہ معصوم ہے. ایوری ڈے بی بی کو سلام کرو. دیکھیے میں پھر بول رہا ہوں، جب آپ 8ویں امام کی زیارت پڑھتے اس وقت شہزادی معصومہ قم کی زیارت بھی پڑھو. اگر پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ صرف ایک جملہ بولو کہ السلام علیکم یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر. یہ اتنی بڑی زیارت ہے. اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں جیسا ماں سے محبت ہے نا،
بس اس بیوی سے محبت کریں. جیسا ماں عطا کرتی نا بچوں کو, ویسے یہ بیوی عطا کرے گی. آپ کی بیوی کی ایک نظر ہے, وہ نظر ابھی بتاتا آپ کو کہ بیوی کی یہ نظر ضرور کرو. اس کے بعد دیکھو کہ بیوی کیسے تم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بیوی معصومہ کے اوپر کوئی نہ, آپ کسی چیز پہ بھی دے سکتے, پھل پہ, کسی, اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے بیوی معصومہ کو ہدیہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بیوی معصومہ کو ہدیہ کرنا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیوی کو دینے کے لیے, بس ایک ہی چیز ہے صلوات کی, جس کے ذریعے آپ ہدیہ کرنا. تو یہ اگر آپ نے کیا اور روزانہ اپنے گھر میں 18 مرتبہ منیمم, 100 مرتبہ پڑھے, 200 مرتبہ پڑھے, کوئی واجب عمل نہیں ہے, صرف صلوات پڑھو. صلوات پڑھ کے بیوی معصومہ خود کو ہدیہ کرو ایوری ڈے. نماز کے بعد سادے وقت میں کبھی بھی بیٹھ کے, کوئی آپ کی حاجت ہو, کوئی آپ کی دعا ہو, اگر دعا قبول نہیں ہوئی, کوئی آپ کی حاجت قبول نہیں ہو رہی, کوئی آپ کی خاص دعا ہے کہ آپ چاہتے کہ یہ دعا جلدی قبول ہو جائے, تو اولاد کیا کرتی, ماں کے پاس ضرور جاتی. ماں کو بولتی نا کہ ماں آپ دعا کرو, یہ ہماری ماں ہے. آپ بیوی کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرو, صلوات پڑھ کے. آپ کر کے دیکھنا. آپ کی امیگریشن کا پرابلم ہے, آپ کو جاب کا پرابلم ہے, آپ کو بزنس کا پرابلم ہے, کوئی ایشو, بیوی کی بارگاہ میں صلوات کا ہدیہ پڑھ کے روز ہدیہ کرو. اور 5 مرتبہ سورہ الحم پڑھو, 5 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ دونوں سورے, 5 مرتبہ سورہ کوثر, 5 مرتبہ سورہ الحم, 5 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. بولو بیوی یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, آپ کرتے دیکھو. قرآن کے یہ تینوں سورے, سورہ کوثر جس سے آج میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا, یہ سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, ہر سید زادہ, ہر معصوم سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا. شہزادی کونین کی نسل کا آغاز ہوا, اللہ کے رسول کے جنریشن کا آغاز ہوا. سورہ کوثر ایک عظیم سورہ کہ جو برکتوں والا, جو رحمتوں والا, جو عطا کرنے والا, جو اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. اولاد کسی کو نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرے, کثرت سے تلاوت کرے اور شہزادی کونین کو واسطہ دے اس سورہ کا. تو اسی طرح بیوی معصومہ کی ولادت کے وقت میں نے سورہ کوثر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. تو آپ 5 مرتبہ سورہ الحم, 5 مرتبہ سورہ کوثر اور 5 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر آپ اگر اپنی حاجت کے لیے معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہا, اور یہ کہو کہ میں نے یہ آپ کو ہدیہ کیا ہے, اور آپ اور ہمیشہ اس معصومہ کو اپن کے غریب امام, یعنی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب الغرباء کا واسطہ دے کر, اور 13 معصومین کا واسطہ دے کر, 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرو. دیکھو بیوی تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.